इंसानियत पर मजालिम साबित साबिक वजीर आजम को सजाए मौत सुना दी गई। मगर सवाल यह है कि शहबाज शरीफ ने इस्तिस्ना क्यों नहीं लिया? आखिर वो कौन सा खौफ, कौन सा दबाव या कौन सी डील थी? और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब 27वीं आईनी तरमीम की गूंज पूरे मुल्क में फैल चुकी है। 27वीं तरमीम से इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल के दरवाजे खुल सकते हैं और इसी वजह से जमहूरियत की बिसात पर खतरे की लाल लाइट्स जल उठी हैं। दूसरी तरफ वकला बरादरी एक बार फिर सड़कों पर 27वीं तरमीम के खिलाफ नई तहरीक का आगाज, जबकि पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी भी बरसों बाद दोबारा मुतहरिक। नारा वही, चेहरे नहीं निजाम बदलो। इसी दौरान सहाफी सुहेल वड़ैच चीन और सऊदी अरब की मिसालें देकर खुलकर कह रहे हैं कि जमहूरियत की बिसात लपेटने का वक्त शायद आ गया है। एक और खौफनाक हकीकत, पाकिस्तान में अदलिया की डंग निकालने के लिए तरमीम पर तरमीम, मीडिया में नौकरियों का जाली बहरान, तनख्वाहों में कटौतियां, आखिर ये सब एक साथ क्यों हो रहा है? क्या वाकई मुल्क में नया निजाम लाने की जद्दोजहद शुरू हो चुकी है? ये सब जानेंगे आज के प्रोग्राम में। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं हॉट टाइम्स। नाजरीन, मुल्क की सियासत और आईनी ढांचे में एक नया जल्जला आ चुका है। 27वीं आईनी तरमीम के बाद आला अदलिया के जजों के इस्तीफों का सिलसिला तेजी से जारी है और ये कोई मामूली पेशरफ्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला के बाद अब ये सिलसिला लाहौर हाई कोर्ट तक जा पहुंचा है। हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने आइन के आर्टिकल 195 के तहत अपना इस्तीफा सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को भिजवाया। लेकिन सवाल ये है नाज़रीन, आखिर ये इस्तीफे क्यों? ये अचानक बेचैनी क्यों? ये अदालती खामोशी एकदम चीख में क्यों बदली? 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ अपनाया है कि अदालती जायजे के इख्तियारात आइन का बुनियादी सुतून है। इन इख्तियारात को ख़त्म, मुअत्तल या किसी मतवाज़ी सिस्टम से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। यानी नाजरीन, ये बहस अब सिर्फ एक तरमीम की नहीं, ये रियासती इख्तियारात की नई तकसीम, नई लाइन ऑफ अथॉरिटी और आइनी रूह के मुस्तकबिल की बहस है। दूसरी तरफ वकला बरादरी भी मैदान में आ चुकी है। वकला ने 27वीं तरमीम को गैर आइनी करार देते हुए मुल्क गिर तहरीक की तैयारी शुरू कर दी है। साबिक जजों और नामवर वकला ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से फुल कोर्ट इजलास तलब करने का मुतालबा किया है। मुशीर आलम, जस्टिस नदीम अख्तर समेत 9 अहम वकला ने इस मुतालबे की तहरीरी तौसीक भी कर दी है। पेशावर और लाहौर में आज बड़े पैमाने पर एहतजाज भी हुआ। देखकर यही लग रहा है कि हम शायद एक नई वकला तहरीक के आगाज के दाने पर खड़े हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या ये तहरीक 2007 वाली कुव्वत और यकजहती रखती है या इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ है? नाजरीन, आज की सूरत हाल और 2007 की वकला तहरीक में जमीन आसमान का फर्क है। 2007 में तमाम वकला तंजीमें मुत्तहिद थीं। अदलिया बतौर इदारा मजलूम दिखाई दे रही थी। पुलिस की बदसलूकी की वो तस्वीर जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बालों से पकड़ा गया, एहतजाज की अलामत बन गई। मीडिया यकसू था, सिविल सोसाइटी और अवाम पूरे जोश से मैदान में थे। वो एक कौमी तहरीक थी, लेकिन 2025 में वकला बरादरी तकसीम है। गुज़श्ता साल 26वीं तरमीम के खिलाफ कॉल आई तो पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, सूबाई बार काउंसिल सब ने एहतजाज मुस्तरद कर दिया था। वकला की बड़ी क़यादत भी मुनक़सिम है। मसलन सुप्रीम कोर्ट बार के मौजूदा सदर हारून रशीद कहते हैं कि आइनी अदालत वक्त की ज़रूरत है। इसके क़याम से आइनी मुकदमात अलग हो जाएंगे, आम साइलीन के केसेस जल्द निपटेंगे। ये राय 2007 वाली मुकम्मल यकजहती को तोड़ देती है। अदलिया की अवामी साख कमज़ोर हो चुकी है। 2007 में अदलिया मजलूम थी, आज अदलिया खुद मुतनाज़ा फैसलों, बाहमी इख्तलाफात और सियासी तकसीम का शिकार है। वकला के अंदर भी एतबार कम हुआ है। पिछले साल एहतजाज में वकला की कुव्वत वो ना थी जो कभी थी। आम लोगों की हमदर्दी भी इस बार यकीनी नहीं। मीडिया भी तकसीम है। 2007 में मीडिया एक पेज पर था, आज मीडिया का बड़ा हिस्सा इस तहरीक की हिमायत नहीं करेगा, बल्कि कई इदारे खुलकर मुखालफत करेंगे। हुकूमती रद्द-ए-अमल नरम है। 2007 में गिरफ्तारियां, तशद्दुद, लाठी चार्ज और आज हुकूमत भी ज्यादा मोहतात है, टकराव में कम दिलचस्पी लेती है और जब रियासत सख्त रद्द-ए-अमल ना दे तो तहरीकें अमूमन कमजोर रहती हैं। क्या वाकई एक नई वकला तहरीक आएगी?
ناظرین یہ بڑا سوال ہے اور اس کا جواب اتنا سیدھا نہیں، اگرچہ استعفے جاری ہیں، بارز احتجاج کر رہی ہیں، ترمیم عدالت میں چیلنج ہو چکی ہے، سیاسی جماعتیں مزاحمت کا اعلان کر چکی ہیں، لیکن فی الوقت وہ عوامی حمایت نظر نہیں آ رہی جو 2007 میں تحریک کا بنیادی ستون تھی۔ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین نے ضرور مزاحمت کا اعلان کیا ہے، مگر یہ تب ہی فیصلہ کن ثابت ہوگی جب عوام مکمل طور پر ساتھ دیں، اور ناظرین موجودہ حالات میں ایسا نظر نہیں آتا۔ اصل خطرہ کیا ہے؟ اصل خطرہ یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کو یقینی بنانے کے لیے عدلیہ میں نئی تقسیم پیدا ہوگی، وکلاء مزید تقسیم ہوں گے اور اس کشمکش سے ریاستی اداروں کے درمیان اعتماد مزید کمزور ہوگا، اور اگر تحریک چلتی بھی ہے تو 2007 کی طرح پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ یہ بڑے سوال کا جواب اس وقت نہیں بنتا۔ ناظرین یہ بحران محض ایک ترمیم کا نہیں، یہ پاکستان کے مستقبل کے عدالتی نظام، ریاستی اختیارات کی حد بندی اور عوامی اعتماد کے آخری دیواروں سے متعلق ہے۔ آنے والے ہفتے فیصلہ کریں گے کہ ہم 2025 میں بھی ایک تاریخی مزاحمت دیکھیں گے یا یہ احتجاج محض چند بارز تک محدود رہ کر خاموشی میں تحلیل ہو جائے گا۔ دوسری طرف ملک کے سیاسی افق پر ایک بار پھر طوفان سے پہلے کی خاموشی چھا چکی ہے، ایسی خاموشی جو بڑی تبدیلیوں کا اعلان کرتی ہے، اور اب پاکستان میں کھلے عام یہ سوال اٹھنے لگا ہے، کیا نظام بدلنے والا ہے؟ کیا جمہوریت کی بساط لپیٹنے کا وقت قریب آ چکا ہے؟ ناظرین شروع کرتے ہیں ان شخصیت سے جو ہر بڑے سیاسی بحران سے پہلے اچانک منظر عام پر آ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری۔ حال ہی میں ایک صحافی فرخ وڑائچ نے بتایا کہ طاہر القادری سے ان کی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، اور اس گفتگو میں قادری صاحب نے بڑا دعویٰ کیا ہے، بڑی دنیا میں جمہوریت کا دور ختم ہو رہا ہے اور پاکستان میں چہرے نہیں، نظام بدلو، تحریک کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ یہ صرف ایک بات نہیں ناظرین، یہ وہ بات ہے جو ایک بڑے آپریشن، ایک بڑی اسٹریٹجی اور ایک بڑے اسکرپٹ کی طرف اشارہ کرتی ہے، جیسے ہمیشہ یہ اسکرپٹ لکھا جاتا رہا ہے۔ اس کے بعد آج کے سب سے توجہ کھینچنے والے کالم کا ذکر ضروری ہے، سہیل وڑائچ کا کالم۔ سہیل وڑائچ نے لکھا کہ دنیا ایک نئے ماڈل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے چین اور سعودی عرب کی مثالیں دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں بھی جمہوریت کی بساط لپیٹنے کی تیاریاں نظر آ رہی ہیں۔ اب ناظرین جب سیاست کے ایک اور انتہائی ذمہ دار اور معتدل قلمکار ایسی بات کرے تو یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا، یہ اشارہ ہوتا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ ناظرین یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف طاہر القادری دوبارہ متحرک نہیں ہوئے، بلکہ جماعت اسلامی نے بھی نظام کی تبدیلی کے نام پر باضابطہ تحریک شروع کر دی۔ اب آپ خود سوچیں، وہ جماعت جو ہمیشہ آئینی جدوجہد کی بات کرتی ہے، وہ بھی اگر نظام بدلنے کی بات کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نیچے کہیں نہ کہیں بہت بڑی ہلچل چل رہی ہے۔ اور ناظرین ادھر پارلیمنٹ میں عدلیہ کی ڈنک نکالنے کے لیے ترمیم پر بھی ترمیم پاس کی جا رہی ہے، عدالتی اختیارات کم، حکومتی کنٹرول زیادہ، اور ایسی چیزیں ہیں جو ہر بار تب کی جاتی ہیں جب کسی ملک میں نظام کی مکمل ری شیپنگ کا ارادہ ہو، یعنی انصاف کا سسٹم بھی نئے نظام کے مطابق ڈھالا جا رہا ہے۔ اور اب آتے ہیں سب سے بڑی اور خطرناک بات پر کہ پاکستانی میڈیا میں اچانک نوکریوں کا بحران، تنخواہوں میں مسلسل کٹوتیاں، چیلنجز کا مالی بحران۔ ناظرین یہ سب واقعی ہوا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں سب چیلنجز کو کیا مسئلہ پڑ گیا، اور اسی لیے صحافی حلقوں میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ میڈیا کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ مصنوعی بحران پیدا کیا گیا ہے تاکہ نظام کی تبدیلی اور جمہوریت کے خاتمے کے خلاف کوئی مؤثر آواز نہ اٹھ سکے۔ ہمیں خاموش کیا جائے، میڈیا کو کنٹرول کیا جائے اور پھر ایجنڈا آگے بڑھایا جائے۔ اب ڈاٹس کو جوڑے ناظرین، کہانی خود سامنے آ جائے گی۔ اگر آپ ان تمام واقعات کو ایک لائن میں جوڑیں، طاہر القادری کا اچانک متحرک ہو جانا، نظام کی تبدیلی کا دعویٰ، جماعت اسلامی کی تحریک، عدلیہ کے اختیارات کم کرنا، میڈیا کو دباؤ میں لانا، سہیل وڑائچ کی چین اور سعودی عرب ماڈل کی مثالیں، اور سیاست میں غیر معمولی خاموشی، تو تصویر بہت واضح دکھائی دیتی ہے۔ اور ناظرین عام لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب عمران خان کے خلاف ہے، لیکن ناظرین سچ یہ ہے کہ اب مقصد عمران خان کا پتہ صاف کرنا نہیں، اصل کھیل نظام کی تبدیلی اور جمہوریت کے خاتمے کی راہ ہموار کرنا ہے۔ یہ بڑا آپریشن بڑی خاموشی سے، بہت منصوبہ بندی سے چل رہا ہے۔ ناظرین یہ صرف سیاست نہیں، یہ پاکستان کی تاریخ کا نیا باب لکھنے کی تیاری ہے۔
ناظرین اب بات کرتے ہیں کچھ انٹرنیشنل معاملات کی، تو بنگلہ دیش میں آج وہ فیصلہ ہوا ہے جس نے پورے خطے کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ایسا فیصلہ جو نہ صرف انسانی حقوق کی تاریخ میں درج ہوگا بلکہ جنوبی ایشیا کی سیاست کا رخ بھی بدل سکتا ہے۔ عدالت برائے انسانیت کے خلاف جرائم نے 78 سالہ سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب قرار دیا ہوا اور انہیں سزائے موت سنا دی۔ جی ہاں، وہی حسینہ واجد جنہوں نے برسوں تک بنگلہ دیش کی سیاست پر آمرانہ انداز میں حکومت کی، وہی حسینہ جن کی حکومت پر بڑے پیمانے پر ظلم، تشدد، قتل عام اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کے الزامات لگتے رہے۔ ڈھاکہ کی بھری ہوئی عدالت میں جج غلام مرتضیٰ ماجد مجمع نے فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ عدالت نے کہا کہ حسینہ واجد 3 سنگین الزامات میں مجرم پائی گئی ہیں: لوگوں کو اکسانے والا حکم دینا، ڈرون، ہیلی کاپٹر اور مہلک ہتھیاروں کے استعمال کا حکم دے کر قتل کروانا، مظالم کو روکنے میں مجرمانہ غفلت، اور پھر جج نے وہ تاریخی جملہ کہا: ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انہیں صرف ایک سزا دی جائے گی اور وہ ہے موت کی سزا۔ ناظرین، فیصلہ سنتے ہی عدالت کے بعد تالیاں بجنے لگیں، خوشی کے نعرے لگنے لگے، جیسے برسوں کی پیاس آج بجھ گئی ہو۔ اسی خصوصی عدالت نے سابق وزیر داخلہ اسدالزمان خان کمال کو بھی انسانیت کے خلاف جرائم پر موت کی سزا سنائی ہے۔ ان پر بھی حکومت مخالف مظاہروں کے درمیان فوجی طاقت کے وحشیانہ استعمال کا الزام تھا۔ عدالت کے مطابق صرف 15 جولائی سے 5 اگست تک سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 1400 افراد ہلاک ہوئے، ہزاروں زخمی۔ یہ اعداد و شمار 1971 کی جنگ کے بعد بنگلہ دیش کی بدترین سیاسی ہلاکتیں قرار دی گئیں۔ ناظرین، یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ حسینہ واجد اگست 2024 سے بنگلہ دیش چھوڑ کر نئی دہلی میں بیٹھی ہیں۔ عدالت نے انہیں پیش ہونے کا حکم دیا تھا، مگر انہوں نے صاف کہا میں پیش نہیں ہوں گی، یہ مقدمہ ایک مذاق ہے۔ عدالت نے انہیں ریاستی وکیل دیا، شواہد سنے اور غیر حاضری میں فیصلہ سنایا۔ ان کے دیگر ملزمان میں شامل سابق وزیر داخلہ مفرور سابق پولیس چیف حراست میں اور جرم قبول کر چکے ہیں۔ فیصلے سے ایک دن قبل حسینہ کے بیٹے اور مشیر سجیب واجد نے حیران کر دینے والا بیان دیا: جب تک بنگلہ دیش میں عوامی لیگ شامل ایک جمہوری حکومت نہیں آ جاتی، ہم کسی عدالت میں اپیل نہیں کریں گے۔ ناظرین، جمہوریت اور خاندان، یہ تضاد ہی اس کیس کا اصل چہرہ ہے اور وہ بے نقاب کرتا ہے۔ حسینہ کی آمرانہ حکومت گرنے کے بعد سے بنگلہ دیش شدید سیاسی ہلچل میں ہے۔ 2026 کے انتخابات قریب ہیں، تشدد بڑھ رہا ہے، ادارے تقسیم ہیں اور ملک انتشار کا شکار ہے۔ پروسیکیوٹر نے کہا تھا: ہم امید کرتے ہیں کہ ہم یہ فیصلہ انسانیت کے خلاف جرائم کے خاتمے کا نشان بنے گا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ انصاف کی جیت ہے یا بنگلہ دیش کے اندر جاری طاقت کی نئی جنگ کا حصہ؟ حسینہ واجد کو سزائے موت ملنا صرف ایک لیڈر کا انجام نہیں، یہ ریاستی طاقت، انسانی حقوق، سیاست اور آمرانہ حکمرانی کے پورے ڈھانچے کی شکست ہے۔ ناظرین، آخر میں ایک ایسی بات جو اس وقت بڑی ویڈیو وائرل ہوئی اور عام ہوئی اور لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ ہے شاہ خانزادہ۔ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہے تھے کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر انہیں یہ کہا کہ آپ اس طرح کے شو کرتے رہے کہ جس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ کی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی رہی ہے، کیوں کرتے رہے؟ نہیں، یہ تو بنانی پڑے گی نا آپ، میں کہ ویڈیو تو بنانی پڑے گی نا آپ کی۔ آپ نے جو ضلالت کی ہے، آپ نے جو ضلالت کی ہے آپ نے عمران خان کے خلاف، تو آپ کو شرم آنی چاہیے، یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سمجھ آ رہی؟ ذلیل آدمی، تم نے جو عمران خان کی بیوی کے خلاف جو کیا ہے اس کو شرم آنی چاہیے۔ میں نے یہ کہا اور میں نے کچھ نہیں کہا۔ کوئی ہراسمنٹ نہیں ہے، we just want to talk to you man۔ شاہ زیب خانزادہ شاید اس کا جواب دینا چاہتے تھے، لیکن ان کی چونکہ اہلیہ ساتھ تھیں اور بہت سارا مجمع اکٹھا ہو گیا تھا، اور کسی بھی ایک اہم آدمی کو اس وقت مجمع سے نکل جانا چاہیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا جب کوئی بھی آدمی اپنی فیملی کے ساتھ کسی بھی پلازے میں شاپنگ کر رہا ہے، کسی جگہ موجود ہو، ان کے ساتھ اتنا تضحیک آمیز جو رویہ یہ اختیار کرنا چاہیے؟ گو کہ انہوں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ یہ سوال آپ کمنٹس میں ان سے بات کر سکتے ہیں، یہ بات آپ کالم لکھ کے بات کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں اور آپ کی تضحیک کی جائے۔ میں پھر اتنا کہوں گا کہ اگر جو یہ حملہ کرنے والے لوگ تھے یا یہ سوال کرنے والے لوگ تھے، اگر یہ اپنی فیملیز کے ساتھ ہوں اور ان کی فیملیز کے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ اس طرح کی توہین امیز گفتگو کی جائے، تو وہ کیا سوچیں گے اور کیا سمجھیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو۔ میں سمجھتا ہوں ناظرین، جب بھی کسی پہ بھی آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو یہ ضرور خیال کر لیا کریں کہ وہ اکیلا ہے،
اگر وہ اکیلا تو اس سے سوال کر لیں، لیکن اگر وہ فیملی کے ساتھ ہے تو فیملی افیئرز میں وہ اپنی پرابلمز میں ہوتے ہیں، اپنی پرچیزنگ میں ہوتے ہیں، اپنی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس وہی سوال لے کے چلے جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اجتناب کرنا چاہیے ایسی باتوں سے۔ میں شاہ زیب خانزادہ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کے الفاظ استعمال مت کیا کریں، یعنی عوام بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، خواتین بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، آپ سیدھا مخصوص ایام کی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ مخصوص ایام ختم ہو گئے تھے، نہیں ہوئے تھے، یعنی شرم آنی چاہیے شاہ زیب خانزادہ آپ کو بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے۔ ایک طرف پہ آپ نے ایک ڈرامہ لکھا اور اس میں آپ یہ عورت کی عزت کی بات کر رہے ہیں اور خود جو اپنے منہ سے مرڈ تھروئنگ کر رہے ہیں، کیا یہ مناسب لگتا ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ الفاظ کا چناؤ کرتے وقت آپ آئندہ خیال رکھیں گے، اتنا بے لگام نہیں ہو جانا چاہیے۔ آج جو پھر آپ کے ساتھ ہوئی ہے پھر وہ بہتر ہوئی ہے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔